अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे लकवा फालिज के मुतालिक, यानी कि पैरालिसिस हो गया मरीज़। अब ये पैरालिसिस है क्या, क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या है, या इसकी अलामतें कौन कौन सी हैं, या उसके अलावा इसके पीछे क्या असबाब थे, या इससे कैसे बचा जाए, या उसके अलावा इसका घर में कौन सा ऐसा इलाज है कि इतना आसान इलाज कि घर में रहकर ही आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत ना पड़े और आप घर में रहकर इसका इलाज कर सकें। तो ये चंद चुटकुले मैं आपको टिप्स चंद दूंगा कि इंशाल्लाह ये टिप्स आप अपनाएंगे। अगर कोई आपके जानने वाला या आपके घर में, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हो, अगर कोई ऐसा मरीज हो भी जाता है, मर्ज आ जाता है, तो उससे हम उसको किस तरीके से कवर कर सकते हैं, या हम अपने आप को इस मर्ज से कैसे बचा सकते हैं। अब इसमें सबसे जो मेन असबाब है इसके, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई सर्द मिजाज वाला शख्स होगा जिसके बदन में बलगम का जोर होगा, तो वो शख्स जो है वो ज्यादातर लकवे और फालिज का उसके ऊपर अटैक हो सकता है, उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, उसके अलावा अब इसके पीछे असबाब क्या होते हैं, इसके पीछे ये असबाब होते हैं कि जैसे कि ठंडी हवा, या जो है कोई ठंडे मशरूबात, ठंडा पानी वगैरह। अच्छा, इसके अलावा जो मेन असबाब है वो क्या है? मेन असबाब क्या होते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक, ये सबसे मेन असबाब है। ब्रेन स्ट्रोक और स्पाइनल इंजरी, फिर उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, या उसके अलावा हाई शुगर लेवल हो गया, या उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर हो गया। फिर जो उसके अलावा आती है हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। अब ये हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, इसकी बिना पर भी आप लकवा के शिकार बन सकते हैं। इसकी जो अगर आप देखो अगर ब्रेन जो इंसान के दिमाग को हवा पहुंचाने वाली जो रगें होती हैं, या खून पहुंचाने वाली अगर कोई रग हो, अगर कोई रग ब्लॉक हो जाती है या कोई रग फट जाती है, तो वो फटी हुई रग भी, उससे जो खून बहता है वो तो अपने प्रेशर से देगा ना। जो आपको प्रेशर आपके हार्ट से जा रहा है, वो तो प्रेशर जा रहा है आपका, वो कहाँ जाएगा? अगर बिल फर्ज आपकी वीन फट जाती है, अब मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा। एक पाइप है आपके घर में, पीछे से मोटर चल रहा है, अब ये पाइप यहां से फट गया। पाइप जो फट गया यहां से, पानी तो निकलता रहेगा ना, पानी तो चलता रहेगा, वो पानी ने तो नहीं रुकना। पाइप के फटने से कोई ऑटोमेशन तो नहीं लगा हुआ कि आपने ऑटो स्विच लगा दिया कि पाइप में से पानी निकलना बंद हो जाएगा। अब इसके लिए क्या होता है कि जो ये हमारा कुदरती निज़ाम है, इस निज़ाम में ऐसा ही होता है कि अगर कोई रग फट जाती है तो उसका खून तो चलता ही रहेगा ना। फिर वो जो खून चलता रहता है वो दिमाग के बाकी हिस्सों को, बाकी टिश्यूज को भी वो डैमेज कर देता है और मफलूज कर देता है। अब इस सूरत में क्या होता है कि इसकी अलामतें कहाँ से हमें ज़ाहिर होंगी? जैसे कि हमारे बोलने में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगी। हमारी ज़ुबान का एक हिस्सा मफलूज हो सकता है, या हमारे जिस्म का कोई एक हिस्सा मफलूज हो सकता है, या हमारा आधा जिस्म मफलूज हो सकता है, या हमारे जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज हो सकता है। फिर उसके अलावा जो हवा देने वाली रगें हैं, जो जहन दिमाग को हवा दे रही है, वो रग अगर कहीं से ब्लॉक हो जाती है, अगर वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में उसकी अलामतें आना शुरू हो जाएंगी कि हाँ, अब आपका जिस्म मफलूज होना शुरू हो चुका है। अब इस सूरत में आपने क्या करना है? अगर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा शख्स हो कि जिसको आप जानते हो कि ये मरीज जो है ये पैरालिसिस हो चुका है या हो रहा है, तो इसको हम कैसे बचाएंगे? इसमें सबसे मेन चीज जो है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंसान को बीमारी सिर्फ दो जगहों से लगती है, एक मुंह से और दूसरा दिमाग से। तीसरी जगह कोई नहीं है बीमारी आने की। हाँ, अगर अल्लाह की तरफ से हो तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज आपको बीमारी तीसरी तरफ से नहीं लग सकती। कोई हादसा हो गया वो एक अलग चीज हो जाती है, चोट लग गई अलग चीज हो जाती है, लेकिन आपके दिमाग और मुंह से ही बीमारी आती है। बस ये दो जगह है। अब इससे बचने के लिए जो, जैसे कि मैंने कहा कि हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, उस सूरत में भी आपके दिमाग की कोई एक नस भी, कोई एक छोटी सी नस भी अगर डैमेज हो गई, लाजमन आप पैरालिसिस हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर
ہمیشہ ہائی رہتا ہے آپ کو لکوہ کا اٹیک ہو سکتا ہے. آپ کا شوگر لیول ہائی رہتا ہے آپ کو لکوہ کا اٹیک ہو سکتا ہے. برین سٹریس ہے آپ کو لکوہ کا اٹیک ہو سکتا ہے. یہ اسپائنل انجری وہ بھی اسی میں آ گئی. تو اب اس صورت میں ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن کو صاف رکھنا چاہیے. صاف رکھنے سے مراد یہ ہے کہ غصہ نہ کریں. جتنا آپ غصہ زیادہ کریں گے اتنا آپ کے بیمار ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے. سوچنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی. سوچ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ آپ سوچیں نہیں، سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اتنا بھی اس ڈیپ میں نہ جائیں کہ آپ اپنے آپ کو بیمار کر کے بیٹھ جائیں. اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ بہت بہترین علاج. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو پیرالیسس ہو رہا ہے، فی الفور آپ اس شخص کا کھانا بند کر دیں. یہ میں آپ کو وہ ٹپس دے رہا ہوں جو کہ حکمہ اتباع کا جو سینوں کا راز ہے. یہ آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنا علاج اپنے گھر میں خود رہ کر کر سکیں. آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پیش آئے، آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اگر کوئی ایسا، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا مریض ہو، اگر ہو جاتا ہے تو اس کا علاج آپ خود کریں. سب سے پہلے اس مریض کا کھانا بند کر دیں. اس کے علاوہ اس مریض کو ایک اندھیرے کمرے میں رکھیں، یعنی کہ جس کمرے میں روشنی نہ آتی ہو، جس کمرے میں کوئی ہوا کا نظام نہ ہو، اس کمرے میں رکھیں. کوشش کریں کہ اس طریقے سے اگر آپ مریض کا کیئر کر سکتے ہیں تو مریض کو آپ جلدی سے جلدی ایکٹیو بھی کر لیں گے اور جلدی سے جلدی بچا بھی لیں گے. دوسرا، اس کے علاوہ اس میں سب سے جو مین چیز، اب یہ مین چیز کیا ہے، میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں جیفل. یہ چھلکے کے ساتھ ہے جیفل. یہ جیفل ہے چھلکے کے ساتھ. یہ گرم مسالے میں آتا ہے. یہ آپ کو اس کی آواز سنائی دے رہی ہوگی اندر سے کھٹکنے کی. اس کے اندر ایک گولی ہوتی ہے. اس کا یہ اوپر والا جو شیل ہے یہ آپ نے توڑنا ہے. اوپر والا چھلکا جو شیل کہلاتا ہے یہ اس کو آپ نے توڑنا ہے. اس کو توڑ کر اس کے بعد اس کے اندر سے کیا چیز نکلے گی؟ یہ بال نکلے گی. یہ بال آپ کے کام کی ہے، بہت بڑے کام کی ہے. اس کے اتنے فوائد ہیں، یقین مانیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. یہ بال آپ کو لکوہ سے بچا سکتی ہے، فالج سے بچا سکتی ہے. یہ بال آپ کو پیرالائز ہونے سے بچا سکتی ہے. کس طرح؟ اب یہ سن لیجئے. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اس کا شیل آپ نے توڑ دیا. توڑ کر یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیز آپ نے، یہ جیفل ایک ثابت، شیل کے علاوہ اندر والی گولی، یہ دانہ جو ہے، یہ والی چیز، یہ چھالیا کی ٹائپ کی جو ہوتی ہے، یہ والی چیز آپ نے منہ میں رکھ دینی ہے. اس مریض کے منہ میں یہ گولی رکھ دیں آپ. مریض کا منہ تو اس میں اتنی طاقت تو نہیں ہوتی کہ وہ اس کو چبا سکے یا چوس سکے، لیکن اس کے منہ میں رکھنے سے اس کا عرق جو نیچے جائے گا وہ بند رگوں کو بھی کھول دیتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، اس کی جو تپش ہوتی ہے وہ آپ کے دماغ کی رگوں کو بھی کھول دیتی ہے. اگر کوئی رگ بند ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ آپ کے اس رگ کو بھی کھول سکتی ہے. دوسرا، اس کے علاوہ آپ نے ایک حصہ، صرف ایک حصہ اصلی جنگلی شہد، یہ یاد رکھ لے، اصلی جنگلی چھوٹی مکھی کا شہد، اصلی جنگلی شہد جو ہوتا ہے چھوٹی مکھی کا شہد، یہ والا ایک حصہ، 3 حصے پانی، 3 حصے پانی، 1 حصہ شہد، یہ اس کے اندر ڈال کر اس کو جوش دے، ابالے، اس کا جوشندہ بنائے. جوشندہ بنا کر یہ مریض کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ دیں. یقین مانے 1 ہفتہ یہ آپ ٹریٹمنٹ کریں، آپ کو مریض کو انشاءاللہ اتنا فاسٹ مریض کی ریکوری ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ کی دسترس سے بات بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ لازماً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، لیکن یہ جو احتیاطی تدابیر ہے یہ احتیاطی تدابیر کریں آپ. اور یہ فرسٹ ایڈ جسے کہتے ہیں، پہلا ٹریٹمنٹ، یہ فرسٹ ٹریٹمنٹ آپ اپنے گھر میں مریض کو یہ دیں. انشاءاللہ اسی سے ہی مریض، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ اسی سے ہی مریض آپ کا بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو یوں سمجھ لو کہ
صدیوں سے حکماء اور اتباع حضرات جو ہے اس نسخے کو آزما چکے ہیں اور ہزاروں کروڑوں پیشنٹس کے اوپر یہ چیز آزما چکے ہیں اور اللہ نے ان کو شفا بھی دی ہے. تو یہ آپ کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا مریض جو بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے یا جس کو لقوہ اور فالج پرانا ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کے ساتھ بھی آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ نسخہ ایک میں آپ لوگوں کی گوش گزار کر رہا ہوں. یہ نسخہ جو ہے یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو بہت ایک بہترین نسخہ ہے. یہ آپ نوٹ کر لیجئے، جو چیزیں میں آپ کو لکھوا رہا ہوں یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ کون کون سی چیزیں ہیں. یہ اسپیشلی ان افراد کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہے جن کا لقوہ بہت پرانا ہو. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ پہلی خوراک کھائیں گے، پہلی خوراک میں ہی اللہ کے حکم سے مریض کے اندر افاقہ آنا شروع ہو جائے گا. اب اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ اکر کرہا سب سے پہلی چیز، اکر کرہا. اس کے علاوہ کباب چینی، خشخاش سیاہ، خشخاش سفید، موسلی سفید، موسلی سیاہ، پیپل، جاوتری. یہ جاوتری وہی جو گرم مسالے میں آتی ہے، وہی جاوتری ہے جو گرم مسالے میں آتی ہے. جافل کے ساتھ جاوتری بھی شامل ہوتی ہے گرم مسالے میں. اس کے علاوہ جاوتری کے علاوہ موسلی، سنبھل، خولنجان، لونگ. اچھا یہ جو لونگ ہے، یہ لونگ آپ نے لینا ہے ٹوپی والا لونگ. ایک ٹوپی کے بغیر لونگ ہوتا ہے، ایک ٹوپی والا لونگ لینا ہے. اس کے علاوہ اسگندھ، بہو پھلی، اسگندھ، بہو پھلی، دار چینی، سینیمنس جسے کہتے ہیں، دار چینی. پھر اس کے علاوہ یہی جیفل جو میں نے آپ کو بتایا، یہی جیفل، مغز بادام، مکشر اور مغز پستہ. اب یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں آپ نے ہر ایک چیز ایک ایک تولہ، صرف ایک تولہ یہ آپ نے لینی ہے. اور یہ لے کر آپ نے اس کو کوٹ چھان لینا ہے. کوٹ چھان کر آپ اس کے اندر بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہو اس قدر آپ اس کے اندر جنگلی شہد ملائیں اور اس کی گولیاں بنا لیں. جنگلی شہد ملا کر اور اس کی گولیاں بنا لیں. یہ گولیاں ضعف باء کے لیے بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ اس وقت جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، لقوہ فالج، اس کے لیے تو یہ اتنی اکثیر ہیں کہ اگر ہم کوئی طب کی بہت پرانی کتابیں کھولتے ہیں تو ان کے اندر یہ نسخہ جات ایسی جو ہے، یوں سمجھ لو کہ اتنے قیمتی نسخہ جات اور اتنے بہترین انداز میں تحریر ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ یہ آپ گولیاں بنا کر. اچھا یہ گولی جو بنے گی آپ کی، یہ جو جنگلی بیر ہوتا ہے چھوٹا سا، یعنی کہ کالی مرچ کے دانے سے تھوڑا سا بڑا، کالی مرچ کا جو دانہ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے. گولی جو ہوگی کالی مرچ کے دانے سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے. یعنی جیسے ایک عام ٹیبلٹ ہوتی ہے، ڈسپرین کی ٹیبلٹ آپ لے لیں تو اتنی گولی ہوگی. پیراسیٹامول یا ڈسپرین وغیرہ کی ٹیبلٹ کی جتنی ایک گولی بنے گی آپ کی. تو یہ ایک سے دو گولی آپ نے بلا دودھ چائے بنانی ہے. بلا دودھ چائے بنا کر اس میں حسب ضرورت شہد شامل کریں یا گڑ شامل کریں. شہد یا گڑ بہتر ہوگا کہ شہد شامل کریں. شہد شامل کر کے اور یہ آپ دن میں 2 سے 3 بار مریض کو یہ آپ گولی پلائیں. ایک گولی ایک ٹائم پر دن میں 2 سے 3 بار آپ یہ مریض کو پلائیں. انشاءاللہ یقین مانیں کہ یہ ایک ہفتے کا علاج ہے. یہ ایک ہفتہ آپ یہ علاج کریں. ایک ہفتے کے بعد اگر جو ایک مریض بستر پر لیٹا ہوا ہو، پیرالائزس مریض جو ہے وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، شرط یہی ہے کہ لقوہ فالج کا مریض ہو. اگر بستر پر لیٹا ہوا ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، بولنے چالنے سے قاصر ہے، آپ ایک ہفتہ یہ علاج کریں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شفا اللہ دے گا. نہ شفا کوئی ڈاکٹر دیتا ہے، نہ شفا کوئی دوا دیتی ہے، شفا اللہ نے دینی ہے.
تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ مریض خود چلنا پھرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ، آمین۔ اور میری ایک گزارش ہے کہ اس پیغام کو جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں شریک ہو سکیں اور آپ بھی ثواب کے مستحق بن سکیں۔